वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह कहफ़ की आयत नंबर 13। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ि, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको बताते हैं इन गार वालों की खबर हक़ के साथ। इन्नहुम फ़ितयतुन, बेशक ये चंद नौजवान थे, आमनु जो ईमान लाए थे, बिरब्बिहिम अपने रब पर, व ज़िदनाहुम हुदा, हमने इन्हें बढ़ा दिया था हिदायत में। यानी कि जब कुरैश के लोगों से यहूद व नसारा ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रा पूछो, ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ज़रा इनसे पूछो कि गार वालों का क्या वाक़या था। इन्होंने 3 सवालात किए थे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे, इस तरह ज़ुल्क़रनैन के बारे में हज़रत ज़ुल्क़रनैन कौन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कल बता दूंगा। तो आपने इंशाल्लाह नहीं पढ़ा, तो कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला रुक गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप मत कहा करो किसी काम के बारे में कि उसे कल करूँगा, मगर इंशाल्लाह पढ़ लिया करो। तो अब अल्लाह बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो इन्होंने सवाल किया है, हम आपके सामने इनका हक़ के साथ किस्सा बयान करते हैं। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, हमने इन्हें हिदायत में मज़ीद बढ़ा दिया था। यानी यहाँ फ़ितयात के लफ्ज़ पर नज़र रहे। कुरान ने इन लोगों का जवानों के तबके से होना ज़ाहिर करके वक्त के नौजवानों बिलखसूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले नौजवानों को तवज्जो दिला दी कि वो इस सरगुज़श्त से, इस वाक़े से सबक हासिल करें और उन्हीं की तरह दावत हक़ की राह में अपनी कौम की अदावत से बेपरवाह होकर चल खड़े हों। खुदा हर मरहले में उनका हामी और नासिर और मददगार रहेगा। यानी कि अल्लाह ने उनका को हिदायत में बढ़ा दिया। हिदायत कैसे बढ़ी? वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने मजबूत कर दिया था इनके दिलों को। इज़ कामू, उस वक्त जब ये खड़े हुए अपनी कौम के ख़िलाफ़। फ़कालू, पस उस वक्त इन्होंने कहा, रब्बुना, हमारा रब वो है, रब्बुस समावाती वल अर्ज़ि, जो रब है आसमानों और ज़मीनों का। इनके क्या थे? सारे वो काफिर थे। तो जो भी ईमान लाता, तो उस वक्त का जो दक्यानूसी बादशाह था, वो क्या करता था, उसने एक गड्ढा खोद रखा था, जो भी ईमान लाता उस जलते हुए गड्ढे में उसे डाल देता। इतना जुल्म व सितम होता। अब इस वक्त मक्का के मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम की हद तोड़ी जा रही थी। तो अल्लाह इनको असहाब कहफ का वाक़या बता के इनके दिलों को मजबूत कर रहे हैं कि खाली तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, हमेशा ही जो भी अपने वक्त के रसूलों पर ईमान लाए हैं, तो उनके ऊपर ऐसे ही जुल्म व सितम हुए जैसा कि तुम नौजवानों के ऊपर हो रहे हैं, तुम लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया उस वक्त जब वो खड़े हुए अपनी कौम के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा, हमारा रब वो है जो रब है आसमानों और ज़मीनों का। ला नदउ मिन दुनिया, हम हरगिज़ नहीं पुकारेंगे उसको छोड़कर, इलाहन, किसी और मबूद को। इलाहल्ला कद कुलना इज़न शताता, अगर हमने ऐसा किया तो हम बड़ी ही बेजा या फजूल बात करेंगे। यानी एक इलाह को छोड़कर अगर हम तुम्हारे इन मबूदों को, इन मन घड़त किस्से कहानियाँ जो तुमने घड़ी हुई हैं, तो हम इस तरह फजूल काम करेंगे। हा उलाई कौम नत्तखज़ू, ये जो हमारी कौम के लोग हैं, नत्तखज़ू, इन्होंने बना लिया है, मिन दून ही, अल्लाह को छोड़कर, आलिहा, और मबूद। लौला यातून अलैहिम बिसुल्तान मुबय्यन, क्यों नहीं ये लाते उनके ऊपर कोई वाज़ेह दलील, कोई वाज़ेह हुक्म, कोई वाज़ेह फ़ैसला क्यों नहीं लाते? अगर वाकई ये हकीकत है, अल्लाह ताला ने अगर इन्हें इख्तियारात दे दिए हैं, तो इनके ऊपर कोई वाज़ेह आयत होनी चाहिए। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, उन्होंने कहा कि उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो घड़े अल्लाह पर काज़िबा, झूठ। यानी इन्होंने अल्लाह के ऊपर झूठ घाल लिया है। इस तरह यानी कुरान के अलावा कोई भी हम अगर बात अपनी तरफ से करेंगे तो झूठ घड़ना है, क्योंकि हम कौन होते हैं बात बढ़ा कर करने वाले। अल्लाह ने फरमाया कि इंज़ार करो, ख़बरदार करो हर एक को बेही इस कुरान के ज़रिए से। ठीक है, हमने अपने किस्से कहानी नहीं सुनानी, हमने इस कुरान से ही वो लेना है, आगे ख़बरदार करना है, यानी इसकी तबलीग करनी है। अल्लाह फरमाते हैं, फमन, उन्होंने कहा कि उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ घड़े। वाइज़ तज़लतुमूहुम, जब यानी तुम उन्हें छोड़ चुके हो, वमा याबुदून, और उनको भी जिनकी ये लोग बंदगी करते थे, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह को छोड़कर जब इन्हें छोड़ चुके हो, फ़ाओ इलल कहफ़ी, तो आओ चलते हैं गार की तरफ। यनशुर लकुम, फैला देगा तुम्हारे लिए, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, मेरी रहमती, अपनी रहमत, वायुहय्यि, और मुहैया कर देगा,
لکم تمہارے لیے من امرکم تمہارے کام میں مرفقہ درستگی، تو تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے، تو بشارت ہوئی کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلاں غار میں جا کر پناہ لو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے اسی معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تمہیں مہیا کر دے گا۔ یعنی کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح یعنی وہی کیا ہوتی ہے دل میں ڈالتے ہیں، ان کے بھی دل میں ڈال دیا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ہجرت کا وقت اس وقت آتا ہے، ہجرت اس وقت کرنی پڑتی ہے جب انسان کی، وقت کے رسول کی، نبی کی، ایسے مومن لوگوں کی جان بالکل خطرے میں آ گئی ہو، جب لوگوں نے بالکل منصوبہ بنا لیا ہو انہیں مارنے کا، قتل کرنے کا، تو اس وقت اللہ حکم دے دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی ڈالی کہ اب اس بچے کو بہا دے، اسی طرح حضرت مریم کی ماں کے دل میں اللہ نے وحی ڈالی کہ مریم کو اب اللہ کی راہ میں چھوڑ دے۔ اس طرح یعنی اللہ وحی ڈالتا ہے، اللہ نے ان کے دل میں بھی اس طرح ڈالا کہ تم فلاں غار میں جاؤ اور وہاں پناہ لے لو، تو کیا ہوگا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور تمہارے کاموں میں درستگی یعنی آسانی فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو تو وہ کنی کترا جاتا تھا، ان کہفہم غار سے، ذات الیمین اس کی دائیں جانب سے، واذا غربت اور جب غروب ہوتا تھا، تقریزم تو کنی کترا جاتا تھا، ذات الشمالی اس کی بائیں جانب سے، وہم فی فجوات منہ اور یہ جو صاحب غار تھے یہ اس کے کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے، ذالک من آیات اللہ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں، من یہد اللہ فہو المہتدی پس جس سے اللہ ہدایت دے وہی ان سے ہدایت پاتا ہے، ومن یضلل اور جس کو وہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولی مرشدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے لیے نہیں پاؤ گے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مرشد۔ تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے صحن میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو اللہ اپنے قید قانون کے مطابق گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا نہیں پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور تم سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ہم ہی انہیں کروٹ دلواتے تھے، ذات الیمینی ان کے دائیں، وذات الشمالی اور ان کے بائیں، وَقَلْبُهُمْ باسطًا اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، ذراعی بالوسیط غار کے دہانے کے پر ان کا کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تم جھانک کر دیکھتے انہیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ تو پیٹ پھیر کر بھاگتے، مِنْهُمْ ان سے، فِرَارٌ بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور اس دہشت سے تمہارے اندر، اس رعب سے تمہارے اندر وہ دہشت بیٹھ جاتی، خوف بیٹھ جاتا۔ تم یعنی ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی تو تم ان سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سے ان کی دہشت بیٹھ جاتی، یعنی دل میں ان کا خوف بیٹھ جاتا۔ یعنی وہ غار کس قسم کا تھا جس میں وہ سوئے ہوئے تھے؟ اصحاب کہف اللہ فرماتے ہیں یعنی خدا نے ایسا انہیں غار انہیں فراہم کیا جس کے اندر ہوا، روشنی، حرارت تو برابر پہنچتی تھی، لیکن آفتاب کی تمازت یعنی سورج کی تمیز کس طرح راہ نہیں پاتی تھی۔ آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی تدبیر کار سازی سے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا غار مہیا فرما دیا جہاں بغیر کسی کاوش کے ان کے لیے ساری ضروریات زندگی فراہم تھیں، اور معلوم ہوتا کہ سورج بھی ان کے پاس سے گزرتا تو ادب اور احترام سے گزرتا کہ ان کی خدمت کی انجام دہی کا شرف تو حاصل ہو، لیکن ان کے آرام اور سکون میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ یعنی کہ یہ اس انتظام کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمایا۔ وہ سلا دیے گئے، ان کے جسم کی حفاظت کے لیے فرشتے انہیں پہلو بدلواتے رہتے
اور ان کے گرد و پیش ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا رہا کہ پر اسرار لوگ سوئے ہوئے ہیں، شاید چور، ڈاکو، راہب، جنات سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ذرا دم لینے کو لیٹ گئے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اس طرح بیٹھا گویا جیسے وہ پہرا دے رہا ہو۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے اپنی قدرت سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح اسی قدرت کے ساتھ ہم نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا۔ کس لیے؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں پوچھیں، آپس میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم، کتنی دیر سوئے رہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ قالوا ربکم، انہوں نے کہا، آگے اور تین لوگ تھے، انہوں نے کہا ربکم عالم، تمہارا رب ہی جانتا ہے، بما لبثتم، کہ تم کتنی دیر رہے۔ فابعثوا احدکم بورقکم، کہ بھیجو تم میں سے اپنے میں سے کسی کو یہ ورقہ دے کر، یہ روپیہ یا یہ چاندی کا سکہ دے کر، حاضی الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظروا ایھا ازکا، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہاں سے ملتا ہے پاکیزہ طعاما کھانا، فلیاتیکم، پس وہ لے آئے گا تمہارے پاس، برزق، کھانے کے لیے، منہ اس میں سے، ولا یتلطف، اور دیکھو نرمی سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا، ولا یشعرن بکم احدا، اور اپنے بارے میں کسی کو شعور نہ دے بیٹھنا کہ ہم یہاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اٹھا کھڑا کیا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، کیونکہ یہ جو غار والے تھے، ان کے ہاں جو بھی ایمان لے آتا تھا تو کیا کرتے تھے، یہ یعنی عیسائی جب بنتے تو کافر ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کرتے، جو ان کا دقیانوسی بادشاہ تھا تو وہ بہت زیادہ ظلم کرتا، تو انہوں نے اپنی دل میں کہا کہ کب اللہ حالات بدلے گا اور کب دین اسلام غالب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ اور اہل شہر دوبارہ اٹھنے کے بارے میں بالکل منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی آخرت نہیں ہوگی، وہ آخرت کے منکر تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جب اٹھایا تو دین اسلام ہر طرف پھیل چکا تھا، اور وقت تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ جو نہیں مان رہے تھے آخرت کو، انہیں یہ یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اٹھے تو انہوں نے آپس میں پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے، یعنی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے سیکنڈ یا کتنی منٹ کا خواب تھا، ایسے لگتا ہے رات کے تھوڑے عرصے میں ہم نے وہ خواب دیکھا۔ اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ خواب کی طرح آخرت میں معلوم ہوگی کہ ہم نے ایک خواب ہی دیکھا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا ہم نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کتنی دیر رہے، چلو یہ کھانا روپیہ لے کے جاؤ، اور دیکھنا ہر طرف چونکہ حرام ہی کھانا ہوتا تھا تو یہ ایمان لا چکے تھے اور بہت زیادہ توحید کے قائل تھے، توحید کے اوپر جمے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح مکہ کے جو مسلمان ایمان لا چکے تھے اور توحید کے اوپر جم چکے تھے، اور کافروں کو یہ توحید ناگوار لگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والے نوجوانوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اصحاب کہف کا واقعہ بتایا کہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے لے کر آئے، اور دیکھو نرمی سے کام کرنا اور اپنے بارے میں کسی کو شعور نہ دے بیٹھنا۔ کیوں؟ انہم ان یظہروا علیکم، اگر بے شک یہ اگر غالب آ گئے، یعنی شہر کے لوگ، علیکم تم پر، یرجموکم یہ تمہیں سنسار کر ڈالیں گے، او یعیدکم فی ملتہم یا تمہیں لوٹنا پڑے گا ان لوگوں کے طریقے میں، یعنی کفر اختیار کرنا پڑے گا، ولن تفلحوا اذا ابدا، اس صورت میں یعنی اگر کفر اختیار کر لو گے تو کیا ہوگا، تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ یعنی اب چونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، توحید کے ہم قائل ہو چکے ہیں، یہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کریں گے اور ہمیں کفر کی طرف پلٹائیں گے، اگر ہم کفر میں پلٹے تو ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مکہ کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے عقیدے پر جمے رہے، توحید پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں ضائع کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت کی، تو تم اپنے عقیدے پر جم جاؤ تو کیا ہوگا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے، جس طرح یہ اصحاب کہف کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔
وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا، اطلاع دے دی ان کے بارے میں، انفارم کر دیا اہل شہر کو، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ کہ قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں۔ اب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اٹھایا تو انہوں نے بھوک محسوس کی اور اپنے دو بندوں کو بھیجا کہ کھانا لے آؤ، اور پکیزہ یعنی کھانا لے کے آنا، کوئی حرام چیز نہ پکی ہوئی ہو، پکیزہ کھانا لانا۔ اسی طرح جب یہ کھانا لینے کے لیے گئے تو کیا ہوا، انہوں نے وہ روپیہ یعنی ورقہ نکالا، اور وہ دکاندار جھگڑنے لگا، اس نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ دفینہ یعنی یہ چھپا ہوا مال تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو وہ حیران غار والا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پرانا چاندی کا ورقہ ہے، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ تو اسی طرح پھر شور مچ گیا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، یعنی پھر اس کے بارے میں یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں کسی کو شبہ بھی نہیں رہا کہ یہ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ اوپر جس مسیح روایت کا ذکر ہے تو اس میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ جس شخص کو کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا گیا تھا، اس نے جب کیسر ڈیسیسس کے وقت کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دفینہ نکال لایا ہے۔ اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی تو لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ معاملہ حکام تک پہنچ گیا۔ وہاں جب سوالات ہوئے اور اس شخص نے یہ سنا کہ کیسر ڈیسیسس کو مرے وقت گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا غار والا، چنانچہ کچھ دیر تک تو وہ بالکل دم بخود رہا، اور پھر اپنی داستان سنا دی۔ اسے سن کر حکام بھی حیران ہو گئے اور اس کو لے کر اس غار کی طرف چلے جہاں وہ اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں پہنچ کر یہ بات پوری طرح تحقیق ہو گئی کہ فی الواقعہ کیسر ڈیسیسس کے زمانے کے لوگ ہیں۔ نئے رومی حکمران کیسر تھیوڈیسیس کو اس کی اطلاع دی گئی، وہ پیدل چل کر آیا اور آ کر ان سے برکت حاصل کی، یعنی یہ اس کا پوتا تھا جو اس وقت حکمران تھا۔ اب یہ جو غار میں چھپے ہوئے تھے یہ صاحب حیثیت لوگ تھے، وزیر وغیرہ تھے، اب اس کا پڑ پوتا تھا۔ تو پھر وہ آئے، انہوں نے ان سے برکت لی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ ساتوں نوجوان غار میں جا کر لیٹے اور یکا یک وفات پا گئے۔ اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑنے لگے، تنازع میں پڑ گئے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، غار والوں کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم، پس انہوں نے کہا بنا دو اس کے اوپر بنیاناً ایک دیوار، یعنی انہوں نے آپس میں بحث و تکرار شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ربہم اعلم بہم، یعنی انہوں نے کہا ان کا رب ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، تم زیادہ تفتیش نہ کرو بلکہ ایک عمارت ہی ان کے بارے میں ان کے اوپر بنا دو۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غالبوا علی امرہم، جو غلبہ رکھتے تھے یعنی اقتدار پر تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک عبادت خانہ، عبادت خانہ یا مسجد کی شکل کی ایک بنائیں گے، کیونکہ یہ لوگ توحید پرست تھے۔ جب وہ اس مسجد میں آئیں گے تو انہیں ان توحید پرستوں کا یہ سبق یاد آئے گا کہ انہوں نے توحید کے لیے اپنے ساتھ کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہر ایک کے لیے ایک واقعہ ہر ایک کی زبان پر جاری ہو جائے گا، اس طرح توحید کا بول بالا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عبادت خانہ بنا دیا جائے، اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے اس کے معاملے میں غالب رہی، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبادت خانہ یعنی شرک ان کی پوجا پاٹ میں نہ لگ جائیں، یعنی اس طرح بھی بحث ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عبادت خانہ بنا دیں، یعنی کہ وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے کون سا گروہ یا فرقہ ان سے نسبت کا زیادہ حقدار ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے لیے کس کی رائے مانی جائے، یعنی اس کے پڑ پوتے کی یا صاحب اقتدار کی۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ اہل حق کے ساتھ اس ظالم دنیا نے ہمیشہ یہی معاملہ کیا۔ زندگی میں تو ان لوگوں کے پتھر کھانے پڑے جنہوں نے توحید کا دست دیا اور توحید کو قبول کیا، لیکن مرنے کے بعد ان کے بت پوجے گئے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی مرنے کے بعد یہی ہوا۔ مختلف گروہ اور فرقے ان کے ساتھ قرب کے مدعی بن کر کھڑے ہو گئے۔
سیقولون ثلاثۃ رابعہم، عن قریب یہ کہیں گے کہ وہ 3 لوگ تھے، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ کہ وہ 5 آدمی تھے، سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب یہ بے تکی باتیں کرتے ہیں، ویقولون سبعۃ عن قریب اور یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، وثامنہم کلبہم اور 8واں ان کا کتا تھا، قل ربی اعلم بعدتہم کہہ دو کہ میرا رب ہی جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں چند ایک کے سوا، لا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو الا یہ کہ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا پڑے، اور نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے پوچھو، یعنی اس معاملے میں نہ شک اور بحث کرو اور نہ ہی ان سے پوچھتے پھرو، الا مراء ظاہرا ہاں جو معاملہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہو، ولا تستفتی فیہم منہم احدا ان کے بارے میں کسی سے بھی نہ پوچھنا کہ وہ کتنے لوگ تھے، ولا تقولن لشیء اور مت کہا کرو کسی بھی کام کے معاملے میں انی فاعل ذالک غدا کہ میں اسے کل کروں گا، یعنی آپ سے ہم نے فرمایا تھا کہ میں کل تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا، الا ان یشاء اللہ ہاں اگر اللہ چاہے، واذکر ربک یاد کر اپنے رب کو اذا نسیت جب بھی بھول جاؤ، وقل اور کہو عسیٰ ہو سکتا ہے، یعنی یاد آنے پر کہو کہ ہو سکتا ہے ان یہد یعنی ربی لی اقرب من ھذا رشدا کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے جو بہت زیادہ قریب ہے رہنمائی کرنے کے۔ اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں اسے کل کروں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں اس صورت میں کہ اگر اللہ نے چاہا، اور جب تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کیا کہیں گے، یہ کہیں گے یہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ جس پہلو سے سنا دیا گیا ہے یہ اس سے آخرت کا یقین حاصل کرنے کے بجائے اس طرح کی بحثوں میں الجھیں گے کہ وہ کتنے تھے، کتنے براس غار میں سوئے رہے، تم کو ان کی بحثوں سے الجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو، لیکن تم ہرگز نہ الجھنا بلکہ اجمالی جواب دے کے گزر جانا، تمہارے پروردگار نے بھی اس طرح کی چیزوں سے ایسے ہی گریز کیا ہے کہ ان کے شوق فضول کو اس سے کوئی غذا نہ ملے اور وہی بات سامنے رہے جو قصے کا اصلی سبق ہے، یعنی جب تمہارے امتحان کی غرض سے اس طرح کی باتیں پوچھی جائیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا قصہ کیا ہے تو اپنی طرف سے کوئی وعدہ نہ کیا کرو، یہ ممکن ہے کہ کسی سوال کے متعلق خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس کا جواب نہ دیا جائے یا جواب دیا جائے مگر فوراً نہ دیا جائے، اس لیے وحی کے بھروسے پر کوئی مشروط وعدہ نہ کر بیٹھنا کہ بلکہ ہر وعدہ خدا کی مشیت کی شرط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اسی طرح کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اس پر مزید اور بھی، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ کہہ دو کہ میرا رب ہی جانتا ہے بِمَا لَابِثُوا کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے، لَهُ غیب السماوات والارض اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، ابصر بھی وہ خوب دیکھ بھی رہا ہے، واسمع اور خوب سن بھی رہا ہے، ما لہم من دونہ من ولی نہیں ہے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی، ولا یشرک فی حکمہ احدا نہ ہی وہ اپنے حکم میں اپنے فیصلے میں کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی کہہ دو ان کے رہنے کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زمین اور آسمان کا غیب اسی کے علم میں ہے، کیا خوب ہی دیکھنے اور سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور اپنے اختیار میں وہ کسی کو نہ شریک کرتا ہے۔ اس سے واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تصدیق نہیں کی بلکہ اسے بے بنیاد قرار دیا۔ دور حاضر میں علم تاریخ کے محققین بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسیح روایتوں میں جن میں اصحاب کہف کا ذکر ہے ان کے غار میں رہنے کی مدت 309 سال نہیں بلکہ تقریباً 196 سال تھی۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور وہ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایک ایسی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا جو لوگوں میں شہرت پا چکی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔